गुमराह एपिसोड 114। सुबह हुई तो मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 8 बज रहे थे। उठते ही मैंने सवात खान पर नज़र डाली। वो अभी तक बेहोश था। ताही अलबत्ता अपनी जगह उठा बैठा था। क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो ठीक हूँ, इसको ज़रा अच्छी तरह बांध दे, मैंने उठते हुए कहा। हाँ, अब ये काम करना पड़ेगा, कोई रस्सी ले आओ। ठीक है, मैं कोई मजबूत रस्सी लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं अपनी जगह से उठा और फिरदौसी बेगम के कमरे में जा घुसा। मुझे दरअसल एक रस्सी चाहिए उस बैल को बांधने के लिए। ये ले, ये मजबूत रस्सा है। उसने मुझे एक मजबूत फाइबर का रस्सा देते हुए कहा। रस्सा लेकर मैं वहां से बाहर निकल आया। ताहिया ने वो रस्सा लेकर सवात खान को अच्छी तरह बांध कर डाल दिया। इस काम से फारिग होकर हम दोनों आबी के पास जा ठहरे। वो भी उस वक्त जाग गया था। वो बोला, क्या हाल है यारो, किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। आया था ख्याल तुम्हारा, तुम सोए हुए थे। बहुत बुरा हुआ है यार, रात मैंने ख्वाब में देखा कि कोई आदमी मेरी आंखें हाथ में पकड़े आसमानों की तरफ जा रहा है। मैं उसके पीछे भागता हूँ मगर वो मेरी बात सुनता ही नहीं। हाँ यार, तेरे साथ यही हुआ है। कोई तेरी आंखें अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ भाग गया था मगर अब वो वापस आ रहा है। कोई दिन जाता है कि तेरी आंखें तुझे मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? तुम कैसी खुशखबरी की बातें मुझे सुनाते हो। ये जख्म तो जिंदगी भर मुंदमिल नहीं होगा। होगा कैसे नहीं? हमने उस सवात खान को पकड़ लिया है, उसे साथ ले आए हैं। किसी भी दिन हम डॉक्टर को बुलवाकर तेरी आंखों से धुला हुआ जख्म उतार देंगे। नए करनिए तुझे लग जाएंगे तो तू ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता प्यारे, उन्होंने पता नहीं मेरी आंखों का कैसा नुकसान कर दिया है। मुझे सब मालूम है। नहीं यार, डॉक्टर ने भी देख लिया था तुझे। वो भी यही कह रहा था कि किसी के करनिए मिल जाए तो ये आदमी दुरुस्त हो सकता है। मगर वो तो किसी मुर्दा आदमी के करनिए की बात करता है। कोई जिंदा आदमी अपने करनिए कैसे देगा? क्यों नहीं देगा? सवात खान जो मौजूद है, हम उसे यूं ही तो पकड़ कर नहीं लाए। जो तुम्हारी मर्जी है करो। ताहिया कहाँ है? मैं इधर ही हूँ यार, कुछ हौसला रख, तेरे लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ताहिया ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। आबी की हालत उससे देखी नहीं जाती थी। मैं खुद भी यही सोच रहा था कि जिस तरह भी हो सके हम उसके गम को आधा आधा करके बांट लें। दिल में कोई दर्द सा उठता था। आबी की वो कमनसीबी हमें ले डूबी थी। उसे वसाल तो न मिल सका। उसके लिए वो दोनों औरतें अजाब बन गई थी। लोग कहते हैं कि आशिक को अगर लज्जत वसल हासिल हो जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। मगर आबी तो लज्जत हिजर से आशना था। उसने बड़ा तीर मारा कि उन औरतों को फंसा लिया, बल्कि वो खुद उसके लिए तीर चलाती फिरती थी। लेकिन हुआ क्या? यही ना कि वो दुनिया जहाँ की लज्जतों से हमेशा के लिए महरूम हो गया। मेरा ख्याल है कि हम आबी को यहाँ से उठा लेते हैं। ये जगह ठीक नहीं है। मैंने मामले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हुए कहा। हाँ, जो कुछ तुम उसके बारे में मुझे बताते हो, इससे तो यही नतीजा खस किया जा सकता है। ये तो खामखाही मारा जाएगा यहाँ। बहुत रह लिया हमने यहाँ, मगर सवाल यह है कि हम इसको यहाँ से किस जगह ले जाएं। घबराने की कोई बात नहीं। ये तारिक रोड ही है ना? यहाँ पिछली गली में मेरा दोस्त रहता है, इसको वहाँ ले चलते हैं। क्या नाम है उसका? मकसूद। बहुत उम्दा फ्लैट ले रखा उसने। आबी वहाँ बहुत आराम से रहेगा। ठीक है, तुम आबी को लेकर नीचे आओ, मैं टैक्सी देखता हूँ। ये कहकर मैं फिरदौसी बेगम की तरफ निकला। वो उस वक्त दफ्तर जाने के लिए तैयार बैठी थी। मैंने खुदा हाफिज कहा तो बोली, खैर तो है, यहाँ से जाने की क्यों सोच रहे हैं आप? मामला ही कुछ ऐसा है। यहाँ तकरीम अहमद से भी तो वो लोग मिल चुके हैं। किसी से आपे में ना फंस जाएं हम। हाँ, आप ठीक कहते हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाएं और मुझसे मिलते रहें। डॉक्टर भी सोच समझ कर लाना होगा। हाँ, यही होगा। हम बस पिछली गली में जा रहे हैं, फिक्र ना करें, वहाँ हम बिल्कुल महफूज होंगे। ये कहकर मैं गली में उतरा तो कुछ ही दूर मुझे टैक्सी नजर आ गई। उसे लेकर मैं ताहिया के पास आया तो उसने आबी और सवात खान को नीचे उतार लिया था। यूं कि सवात खान अभी तक बेहोश था और उसके हाथ पांव पर से रस्सा गायब था। यार, इसको तो होश ही नहीं आ रहा, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ताहिया ने मुझे देखते हुए कहा। वो सवात को पकड़कर टैक्सी में डालकर बोला, हाँ जी, आप फौरन किसी डॉक्टर को बुलाएं। पता नहीं इसको कब होश आएगा। फिक्र ना करो, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। ऐसा जवान आदमी और यूं बेहोश हो जाए। ड्राइवर हमारी बातें गौर से सुन रहा था। वो बोला, क्या बात है, इसे कोई ख़ास किस्म का मर्ज है? हाँ, इसे मिर्गी है। अभी थोड़ी देर पहले इसको दौरा पड़ा था। चलो चलो, ले चलो इसे। ताहिया ने आवी को भी अपने साथ बिठा लिया।
گاڑی آگے چل دی تو میں نے تاہیہ سے کہا آپ ابھی اس کو لے کر کمرے میں بیٹھیں، ایک ڈاکٹر میرا دوست ہے، اسے میں بلا لاتا ہوں۔ ہاں یہی کرنا ہوگا۔ گاڑی 10 منٹ میں نئے مکان پر جا ٹھہری۔ تاہیہ نے اتر کر ان دونوں کو سنبھالا اور تاہیہ نے کہا آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیں، میں اس خان کو سنبھالتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد ہم مقصود کے فلیٹ پر جا ٹھہرے۔ تاہیہ کے پاس اس کی چابی تھی اور فلیٹ بند تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصود اس عورت کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ فلیٹ کے 3 کمرے تھے اور ایک نشست کا، ہر کمرے میں الگ الگ باتھ روم موجود تھا۔ ہم تو وہاں پہنچ کر نہال ہو گئے۔ مقصود نے فلیٹ کو بہت عمدہ طریقے سے سجا رکھا تھا، جس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے سواد خان کو الگ کمرے میں لٹا کر تالا ڈال دیا۔ آبی وہاں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا۔ وہ بولا یہ جگہ محفوظ تو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل محفوظ ہے۔ جاؤ تاہیے تم ہمارے لیے ناشتہ لے کر آؤ، ہم بھوکے ہیں۔ آبی کا تو برا حال ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ناشتہ بھی کر چکے اور نہا دھو کر ایک دم تازہ دم ہو گئے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی ڈاکٹر بلاؤ تو یہ کام جلدی ختم ہو سکے۔ تاہیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر ڈاکٹر کا ملنا محال ہے۔ بہرحال یہ کام آج ہو جانا چاہیے۔ اسی شام 5 بجے ہم آبی کو ساتھ لے کر چندریگا روڈ پر جا پہنچے۔ سامنے ہی افضل آئی اسپتال تھا اور ہمیں ڈاکٹر افضل سے ملنا تھا۔ آبی کو لے جا کر ہم نے ڈاکٹر کے سامنے بٹھا دیا۔ اس نے آبی کا معائنہ کیا، پٹی کھلوا کر دیکھی اور مجھے بائیں ہاتھ کھڑے دیکھ کر بولا کہ کیا ہوا ہے انہیں؟ معلوم ہوتا ہے ان کے قرنیے نکال دیے گئے ہیں۔ جی ڈاکٹر، یہ ایسا ہی بد نصیب ہے، کسی دشمن نے اس کے دونوں قرنیے نکال لیے ہیں، مگر بڑی مہارت کے ساتھ۔ کیا آپ کے خیال میں اس کو نئے قرنیے لگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 50-50 چانسز ہیں۔ اگر نئے قرنیے مل جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کا مجرم ہم ساتھ لے آئے ہیں اور اسی کے قرنیے اس کو لگیں گے۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسا مجرم؟ مجھے تو یہ مذاق لگتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، یہ بات نہیں، ہم آپ کو اس کام کے 20,000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس آدمی کے قرنیے نکال کر اسے لگا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب، کسی آدمی کو آپ خواہ مخواہ پکڑ لائیں اور یہ کہیں کہ اس کے قرنیے نکال لیں تو یہ ناممکن ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا، مگر ہم بہت مجبور ہیں۔ کبھی کبھی آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے، اور جو آدمی ہم یہاں لائیں گے وہ اسی کام کے لیے ہوگا۔ سوری، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے آبی کے سر پر پٹی باندھتے ہوئے کہا۔ کچھ دوا اس نے آبی کی آنکھوں میں ڈال دی تھی اور وہ دوا کی وجہ سے پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے 20,000 روپے ڈاکٹر افضل کے سامنے ڈال دیے۔ یہ اٹھا لے ڈاکٹر اور آج ہی آپریشن کر دیں، ہمارا حکم ہے، سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ دیکھیں، یہ پستول بے آواز چلتا ہے۔ اپنے 2 آدمی ساتھ لے چلیں اور ان کو ہدایت کر دیں کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ناممکن ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو بہرحال یہ کام کرنا ہوگا، کسی اور کے پاس ہم جا نہیں سکتے۔ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں اور یہ کام کر کے واپس آ جائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ پہلی بار اس کے مغز میں پریشانی کی لہر اٹھتی نظر آئی۔ وہ سخت مضطرب تھا۔ تاہیہ نے یوں کیا کہ دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ بولا ڈاکٹر، ہمیں مجبور نہ کریں، ہم بہت دکھی ہیں اور ہمارے دوست کی آنکھیں ہمارے لیے سارے جہاں سے زیادہ ضروری ہیں۔ یہ کہہ کر تاہیہ نے بھی اپنا پستول ڈاکٹر پر تان لیا۔ ڈاکٹر پستہ قد آدمی تھا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے ہی دوسروں پر روب ڈالنا چاہتا تھا، ورنہ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی جو دوسروں کو متاثر کر سکتی۔ تم بکواس کرتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے اور میرے کلینک میں دوبارہ کبھی قدم مت رکھنا۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے میز کے سامنے بیٹھ کر بڑے ہی قداور انداز سے کہا۔ وہ ہم سے قطعاً متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی ہم سواد خان کو لے کر وہاں نہیں گئے تھے، طے یہ پایا تھا کہ ہم اس کو اس وقت لے کر وہاں جائیں گے جب ڈاکٹر اس کام کے لیے راضی ہو جائے گا۔ وہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ ڈاکٹر افضل کسی بھی طرح ہم سے مرعوب نہیں ہوا تھا اور یہ بات ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ ایسا نہ کہو ڈاکٹر، مجھے یقین ہے کہ تمہارے مغز میں یہ بات اتر جانی چاہیے کہ تمہیں یہ کام بہرحال کرنا ہوگا۔ میں نے پستول اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، میں کسی قیمت پر بھی یہ کام نہیں کروں گا، تم جو چاہے کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ میز کی طرف بڑھایا، مگر میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کرسی کے نیچے گرا دیا۔ یہاں بہتر رہو کہ ڈاکٹر افضل، تمہیں اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کرنا چاہیے، وہ یتیم ہو جائیں گے۔ ہم پتہ نہیں کیا کر چکے ہیں۔ ذرا سوچو ڈاکٹر، یہ کام بھی کسی ڈاکٹر نے کیا ہے، تمہیں بھی یہ کرنا ہی ہوگا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا ہے، چاہے تم مجھے گولی ہی کیوں نہ مار دو،
میں آپریشن ہرگز نہیں کروں گا. تم اس کو باہر لے کر جاؤ, اس پیرزادہ کو, میں نے تاہیہ سے کہا اور ڈاکٹر کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا. مجھے مجبور مت کرو ڈاکٹر, جیسے بھی ہو یہ کام کر دو. نہیں نہیں نہیں, میں کسی بھی قیمت پر یہ آپریشن نہیں کروں گا. کامران, کامران. اس نے آواز اونچی کی ہی تھی کہ میرا دماغ الٹ گیا اور میں اس کے مسلسل انکار پر مزید انتظار نہیں کر سکا. گولی سیدھی میرے ہاتھ سے نکلی اور اس کے دل میں پیوست ہو گئی. وہ بہت زور سے اچھلا اور نیچے گر گیا. مجھے یہی کرنا چاہیے تھا. وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہا تھا اور میں آبی کے لیے سارے جہاں کی آنکھیں تباہ کر سکتا تھا. مجھے اس سے ہر قیمت پر وہ آپریشن کروانا تھا. مگر بات ایسی بگڑی کہ سیدھی کسی بھی طرح نہ ہو سکی. وہ بڑے مارکے کا آدمی تھا. وہ کسی بھی طرح ہم سے مروب نہیں ہو رہا تھا. تاہیہ نے ڈاکٹر کی یہ حالت دیکھی تو بولا, یہاں سے نکل چلو, یہ اچھا نہیں ہوا. یہ کہہ کر اس نے آبی کو میز پر سے اٹھایا اور پاؤں پاؤں چلاتا ہوا باہر نکل گیا. کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو بولا, آؤ, یہ کام اچھا نہیں ہوا ہے. میں نے ٹیکسی پکڑ لی ہے, اب آ جاؤ. میں نے ایک نظر اس ڈاکٹر کو دیکھا اور قالین کا ایک سرا اس پر ڈال دیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا بھی اس راز سے آشنائی حاصل کرے. ہم تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکلے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے نکل گئے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پیچھے وہاں کیسا فساد مچا. ہم ٹیکسی میں بیٹھے تو آبی نے کہا, تم نے اچھا نہیں کیا پیارے. تو میں کیا کرتا؟ وہ تو پولیس کو اطلاع کر دیتا. یہی ہوتا کہ وہ کچھ دیر ہمارے پیچھے بھاگتے. لیکن ایسے ڈاکٹر کو نہیں یار, تم نے اچھا نہیں کیا. کوئی وجہ تو ہونی ہی چاہیے تھی. چپ رہو یار, میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں. اس ڈاکٹر نے تو مجھے تباہ کر دیا ہے. میری کوئی بات ہی نہیں مانتا تھا. وہ اپنی جگہ سچا تھا پیارے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. مگر خیر, دیکھتا ہوں کہ اب کیا ہوتا ہے. آبی نے بہت زیادہ مایوس ہو کر کہا. ڈرائیور ہماری باتیں غور سے سن رہا تھا. آدھے راستے میں جا کر ہم نے وہ ٹیکسی چھوڑ دی. ہمارے لیے یہی بہتر تھا. کچھ دیر بعد ہم نے 10 قدم آگے جا کر دوسری ٹیکسی لی. جب ہم گھر پہنچے تو وہاں مقصود موجود تھا اور سخت پریشان تھا. ہمیں دیکھ کر وہ بولا, یار یہ کیا مصیبت ہے؟ کون آدمی ہے یہ؟ مجھے یقین تھا کہ تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا, پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. گھبراؤ نہیں پیارے, یہ بھی اپنا ہی مجرم ہے. اس سے بھی ہمیں کچھ کام ہے. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں ذرا ایک کام سے نکل گیا تھا, اس عورت کے پیچھے. بہرحال میں آج شام کو یہاں سے نکل جاؤں گا. ذرا کام ہے مجھے لاہور میں, وہاں سے میں 2 ہفتے بعد آؤں گا. اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارا دوست ہے اسلم آبی. اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. اسی کے علاج کے سلسلے میں ہم باہر نکلے تھے. اچھا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ تم ادھر ہی رہو گے اور یہ تمہارے دوست بھی. ہاں مجبوری ہے, کوئی ڈھنگ کا مکان ملا تو وہاں جا ٹھہریں گے. نہیں, ادھر ہی پڑے رہو. اور یہ لو, یہ کچھ کاغذات ہیں, ان کو سنبھال کر رکھنا. بڑی مشکلوں سے میں نے یہ اس عورت سے نکلوائے ہیں. اچھا, یہ تو بہت اچھا ہوا. لاؤ میں نے سنبھال کر رکھ دیتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذات مقصود سے لے لیے. اب میں جا رہا ہوں. مجھے یقین ہے تم کوئی لمبی گڑبڑ کر کے نہیں آ رہے ہو. کچھ بھی نہیں ہوا یار, ہم تو اس کے علاج کے لیے گئے تھے. تاہیہ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا. دل میں وہ سخت پریشان ہو گیا تھا کہ مقصود نے ایسی بات کہہ دی تھی جو ہماری دکھتی رگ کو پکڑتی تھی. تاہیہ کے ذہن میں یہ احساس جاگزیر ہو گیا تھا کہ ہم نے اس ڈاکٹر کو غلط جگہ جا پھانسا تھا, اور وہ اپنی دھن کا اتنا پکا نکلا کہ اس نے جان دے دی مگر ہماری بات نہ مانی. مقصود نے ہماری اس دروغ گوئی کا کوئی برا نہیں منایا. کاش اسے سمجھ ہوتی تو وہ وہاں سے ہمیں نکالنے کے بعد ہی باہر جاتا. وہ باہر نکلا تو تاہیہ نے سواد خان کو جگا دیا. پھر اس کے منہ میں صبح, دوپہر اور شام کا کھانا اکٹھا ہی ڈال دیا. وہ کھانا نہیں تھا مگر اسے بہرحال زندہ رہنا تھا. مجبوراً اسے وہ سب کچھ نگلنا پڑا جو تاہیہ نے اسے دیا. اس کام سے فارغ ہو کر میں نے سواد کے دونوں ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دیے. وہ کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں تھا. سواد خان بالکل ہی خاموش رہا. آبی کو ہم نے الگ بستر پر ڈال دیا تھا. اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ دم بدم مرتا جا رہا تھا. نہ اس میں وہ پہلی سی چلبلاہٹ تھی اور نہ ہی گرم جوشی. اس کا انداز ایسا ہو گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر افضل کے مرنے کے بعد خود بھی آدھا رہ گیا تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم اس کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ وہ بولا, جیلانی بھائی, تم مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر الگ ہو جاؤ. مجھے کسی سواد خان کی آنکھیں نہیں چاہیے. یہ میری تم سے درخواست ہے. کیسی باتیں کرتے ہو آبی؟ میں تجھے زندگی کا اتنا سارا غم اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا. تمہیں میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا ہوگا. میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. ایسا نہ کہو جیلانی.
مجھے کوفت ہونے لگتی ہے۔ اس ڈاکٹر کو ختم کر کے تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ مجھے اب یہ آنکھیں نہیں چاہیے، بس سواد خان کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کی آنکھیں تجھے ضرور دلواؤں گا، یہ ہو کر رہے گا، مت سوچ کہ میں تجھے ایسے ہی رہنے دوں گا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور منہ دوسری طرف کر لیٹ گیا۔ اس رات 9 بجے ہم نے افضل آئی کلینک فون کیا۔ میں اور تاہیہ اکٹھے ہی تھے۔ دوسری طرف سے کوئی آدمی بولا، کون؟ جی میں ڈاکٹر صاحب کا مریض ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ وہ تو جی اسپتال میں ہے، کسی نے گولی مار دی ہے انہیں۔ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ اب کیا حال ہے ان کا؟ اب قدرے بہتر ہیں، گولی دل اور پھیپھڑے کے درمیان سے ہو کر گزر گئی اور ان کی جان بچ گئی۔ کون تھے وہ؟ کیا چاہتے تھے؟ پتہ نہیں کون تھے وہ، کوئی ڈاکو ہی نظر آتے تھے۔ اچھا یہ بات ہے، اللہ معافی دے۔ اب کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب کے؟ وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں بیچارے، اب تو بہتر ہیں جناب۔ اب آپ 15 دن بعد فون کریں، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو اتنے دن تو ضرور ہی لگ جائیں گے۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ یہ تو بہت ہی بری خبر سنائی ہے آپ نے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کیا اور ہم دکان سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ یار یہ تو اچھا ہی ہو گیا، ورنہ ڈاکٹر خواہ ہی مارا جاتا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ اب آبی زیادہ بہتر محسوس کرے گا، اسے ڈاکٹر کی موت کا بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ چلو اس کو بتا دو، مجھے یقین ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم آبی کے پاس جا پہنچے، مگر یہ دیکھ کر ہمیں سخت حیرت ہوئی کہ سواد خان وہاں موجود نہیں تھا۔ ہم نے سب کمرے گھوم پھر کر دیکھ لیے، مگر وہ وہاں ہوتا تو نظر آتا نا۔ آبی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ سواد خان کہاں گیا؟ وہ اسے میں نے یہاں سے نکال دیا ہے، مجھے اس پر ترس آتا تھا، اس کو باندھ کر رکھنا کسی بھی طرح صحیح نہیں تھا۔ کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا آبی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یار یہ تجھے کیا سوجی؟ اتنی محنت سے ہم اس کو یہاں لائے تھے، تو آدمی ہے کہ پجامہ؟ کیا ملا تجھے اس کو چھوڑ کر؟ تاہیہ نے بھی سر پیٹ لیا، وہ بھی سخت پریشان نظر آتا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی آنکھیں، میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں، مگر کسی کی آنکھیں مجھے نہیں چاہیے۔ مت بات کرو مجھ سے، میں تمہارے سامنے اپنا سر پیٹ لوں گا۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ آبی نے بڑے ہی مشتعل لہجے میں کہا، وہ یہاں پولیس لے کر آ جائے گا پاگل کے بچے، تیرے لیے بھی یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہاں سے نکلتے ہی سیدھا تھانے گیا ہوگا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا، یہی بہتر ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے۔ وہ اب یہاں نہیں رہے گا، کسی اور طرف نکل جائے گا۔ ابھی وہ بہت مشتعل تھا، یوں کہ ہم سب کو چیر پھاڑنے پر تیار تھا، مگر ابھی وہ سواد خان کے بارے میں بہت وثوق سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سب سے پہلے میری ہی جان کو آئے گا۔ میں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی اور اس کو کھولنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ اس نے تو اپنی جان چھوٹتی دیکھی تو یہاں سے سینگ کٹا کر باہر بھاگ نکلا، پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ سیدھا یہاں سے نکل کر کسی اور طرف چلا گیا ہوگا۔ آبی اس وقت تک سرہانے کا تکیہ بنا کر بیٹھ چکا تھا۔ آؤ جیلانی، میرے پاس بیٹھو، مجھے سواد کو چھوڑ کر دلی خوشی ہوئی ہے، کیوں خامخواہ اس کی آنکھیں پھوڑتے ہو؟ تمہیں تو تمخہ زلالت ملنا چاہیے۔ میں پریشان ہو کر اس کے پاس جا بیٹھا، مگر اس آبی کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس نے اپنے لیے خود ہی قبر کھود لی تھی۔ تیری مرضی ہے آبی، تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے۔ بہرحال اب یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں ہے۔ نہیں، تو بے فکر ہے، سواد خان مجھ سے یہی کہہ گیا ہے، وہ ہم پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو اس غمزدہ خانم سے بھی جان چھڑایا، یہ بھی اچھا ہی کیا، ورنہ وہ خدا جانے کیا سوچتی رہتی۔ لا مجھے سگریٹ پلا۔ میں نے اس کو سگریٹ نکال کر دیا تو وہ خوش ہو گیا۔ آج ایک عرصے بعد مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ تو کیوں باندھ لایا تھا اسے؟ مگر خیر، اب آگے کی سوچ، مجھے تو اسی حال میں رہنے دے۔ نہ یہ آنکھیں ہوں گی، نہ میں کسی کی طرف دیکھ سکوں گا۔ مجھے ان آنکھوں کے بغیر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پاگل ہے تو، میں تجھے یوں مرنے نہیں دوں گا۔ کل ہی میں کسی آدمی سے اس کی آنکھیں لے لوں گا۔ کراچی میں سینکڑوں آدمی مرتے ہیں، کوئی تو ان آنکھوں کو تمہاری آنکھوں میں منتقل کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ایسا کر کے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آبی نے گہرا کش لگایا۔ تاہیہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یار تیری مجھے سمجھ نہیں آئی، بہرحال اب تیرے لیے یہی کرنا ہوگا ہمیں۔ ہاں، کوئی اچھا سا آدمی دیکھنا اور اس کے لواحقین کو مطمئن کر دینا، کسی کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ اگلے دن ہم نے مختلف اسپتالوں کے چکر لگا لیے،
معلوم یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ مر رہے ہیں، مگر کوئی بھی ان لوگوں کے قرنیاں نکالنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جو کوئی بھی سنتا سخت متنفر ہو جاتا۔ یہ بات سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ وہ ان کے قرنیے بیچ لیں گے۔ ایسا تو کوئی نہیں تھا جو ان کے اعضاء بیچ لیتا ہو۔ آخر ایک اسپتال میں ایک ایسا آدمی مل گیا جو ہم سے متفق تھا۔ وہ بولا، آپ میرے خالو کے قرنیے نکلوانا چاہتے ہیں نا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ ابھی مرا ہے اور ہم اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کر لیں، میں 5,000 لے کر اس کے قرنیے آپ کو دے دوں گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں 5,000 ابھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے 5,000 روپے اس کو نکال کے دے دیے۔ وہ فوراً ہی بدل گیا۔ میری جیب میں اتنے سارے نوٹ دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جناب، 25,000 روپے میں نے کہا ہے، اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، یہ لو 25,000 رکھ لو۔ میں نے 25,000 روپے اس کی طرف منتقل کر دیے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آپ ڈاکٹر کو بلائیں اور ابھی بلا لیں، مجھے یہ رقم منظور ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم نے اسے اپنے ساتھ لیا اور تمام مراحل طے کرنے کے بعد اس نے ہمارے لیے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد اس آدمی کے خالو کے قرنیے ہم نے نکلوا کر اسپتال میں جمع کروا دیے اور آبی کو لے کر اسی وقت اسپتال جا پہنچے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کو ڈاکٹرز کے حوالے کر کے ہم اطمینان سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کا آپریشن ہوتا رہا۔ شام کو 3:30 بجے تک اس کا آپریشن جاری رہا۔ پھر ان لوگوں نے آبی کو اٹھا کر ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ خاصا بڑا کمرہ تھا وہ۔ ہم نے اسے وہاں بہت آرام سے لٹا کر پنکھا فل اسپیڈ پر چلا دیا۔ آبی دراصل آپریشن کے بعد پسینے سے نہا گیا تھا اور اس کو ہم سے بات کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ 10ویں دن پٹی کھلی تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ کہیں آپریشن غلط نہ ہو گیا ہو۔ ڈاکٹروں سے تو کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ ان کے لیے تو آپریشن تلے آیا آدمی محض ایک کل پرزا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ابھی پٹی کھول ہی رہا تھا کہ تاہیہ آبی کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ جسے آبی پہلی بار اپنے سامنے دیکھے وہ تاہیہ ہی ہونا چاہیے۔ پٹی کھل گئی، مگر آبی کی نظر واپس نہ آ سکی۔ وہ بس یوں ہی دیکھتا رہ گیا، ایسی آنکھوں سے جو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آپریشن ناکام ہو گیا تھا۔ آبی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آپریشن کامیاب ہوگا، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ وہ قرنیے کام آ سکے اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے پچھلے پردے صحیح ہو سکے۔ میں نہ کہتا تھا ہاشم خان، مجھے یوں ہی رہنے دو، میں اس علاج کے بغیر ہی بہتر ہوں، مجھے پڑا رہن دو۔ آبی کا لہجہ بڑا ہی غم انگیز تھا۔ یہ تو بہت ہی غلط ہوا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ بہت ہی زیادہ فکر مند تھا۔ آنکھیں اس نے بار بار گھما کر دیکھی، کئی قسم کے آلات اس نے آزمائے، مگر آپ بھی کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ دونوں ہی آنکھیں ناکام رہ گئی تھیں، ان میں دیکھنے کی قوت ہی باقی نہیں تھی۔ کیا خیال ہے تیرا ہاشم خان، آدمی کو ایسی صورت میں علاج کروانا چاہیے کہ نہیں؟ آبی نے ایک بار پھر بڑے ہی دکھی لہجے میں کہا، فکر نہ کر یار، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، تجھے میں کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، یہ سب تو بیکار ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ ڈاکٹر بھی حیران ہوا اور اس کے دونوں اسسٹنٹ بھی، مگر وہ کچھ بولے نہیں۔ آبی کو وہ مزید آلات لگا کر دیکھنے لگے، لیکن اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر، یہ بات یاد رکھو کہ اس کی آنکھیں واپس ملنی چاہیے، سمجھتے ہو نا؟ اس میں کوئی آدمی ہی کام آ سکتا ہے، خدا تو اپنی جگہ قائم و دائم ہے، اس کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے حیرت ہے۔ بہرحال یہ چانسز تو 50-50 ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کا علاج کر دیں۔ آؤ یار جی، چلتے ہیں، مجھے یہاں بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ تاہیے مجھے اپنا ہاتھ دو۔ یہ کیا ہو گیا یار، میں تو خود حیران ہوں۔ کیا کریں ڈاکٹر، کس کے پاس لے کر جائیں ہم اس کو؟ انہیں یہی رہنے دیں، ہم کوئی علاج سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آبی کو بستر پر لٹاتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا، چھوڑ دے مجھے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، تم سب بیکار ہو، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ لا تاہیے، اپنا ہاتھ مجھے دے، اتنی سمجھ نہیں آتی کہ مریض کس حال میں ہے۔ آبی نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے سلیپر ڈھونڈ رہا تھا۔ تاہیے نے اس کو ہاتھ دے کر اٹھایا تو وہ بولا، یہ تمام چارٹ ساتھ رکھ لو، مجھے آج ہی کسی ڈاکٹر سے ملنا ہوگا، اسے بتائیں گے ہم کہ ہوا کیا ہے۔ تاہیے نے وہ چارٹ ہاتھ میں لے لیے۔ یہ ادھر ہی رہنے دیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے وہ چارٹ پکڑتے ہوئے کہا، ہاں،
ہم ان کی کاپیاں بنوا لیتے ہیں، پھر یہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو فوراً واپس کر دیں اور بھول جائیں کہ لوگوں کو آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ ہم آبی کو لے کر اسی وقت شہر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جا پہنچے۔ اس نے ڈیفنس سوسائٹی میں اپنا ایک بہت بڑا کلینک قائم کر رکھا تھا، جس میں رہنے کے لیے کمرے بھی موجود تھے، اور اس کا نام عبدالقوی عثمان تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہم اس تک پہنچے۔ زیادہ کام اس کا اسسٹنٹ ہی کرتے تھے۔ کوئی خاص قسم کا کیس وہ خود دیکھتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ ہم سے بڑی محبت سے پیش آیا۔ اس کی فیس بھی زیادہ تھی اور کام بھی وہ بہت عمدہ کرتا تھا۔ وہ بولا، حکم کریں جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمارے اس مریض کو دیکھیں، اس پر کسی نے اپنے ناخن آزمائے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر تھا جس نے اس کے قرنیے نکال لیے ہیں۔ ہم نے ایک مردہ آدمی کے قرنیے اس کے لیے تجویز کیے۔ ڈاکٹروں نے وہ سی بھی دیے، مگر اس کی آنکھیں واپس نہیں آئیں۔ اچھا، یعنی یہ قرنیے کسی ڈاکٹر نے ان کی مرضی کے بغیر ان سے لے لیے تھے؟ جی ہاں، ہمیں یہی معلوم ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر دھمن تھا۔ اس نے آبی کی دونوں آنکھیں نکال لی۔ میں نے کہہ ہی دیا، اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس پیشے میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر دھمن تو ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں۔ ابھی وہ امریکہ گئے تو ہم سے مل کر گئے تھے۔ وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو حیرت ہے ڈاکٹر، یہ اسی ڈاکٹر کا کرشمہ ہے۔ اور یہ میرے پیٹ پر زخم کا نشان بھی دیکھیں، یہ بھی اسی کے نشتر کا کرم ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا دامن اٹھا دیا۔ کمال کرتے ہیں آپ، میں یہ کیسے مان لوں؟ یہ تو گردے کا آپریشن ہے۔ جی ہاں، وہ آدمی کا صحیح گردہ نکالنے کا فن جانتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، اس کو چھوڑے ڈاکٹر، اپنے اس مریض کو چیک کریں کیسے ہوا کیا ہے۔ تاہیے نے اس ذکر سے بدمزہ ہو کر کہا، ہاں لائیں، میں نے چیک کر لیتا ہوں، آئیں ادھر میز پر لیٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ آبی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کوئی 20-25 منٹ اس کا معائنہ کرنے کے بعد وہ بولا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2 پردوں کے درمیان ہوا رہ گئی ہے اور قرنیے صحیح سے نہیں جڑے ہیں، ورنہ یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے اس کا؟ ہمیں تو یہی فکر لگی ہے کہ یہ صحیح کب ہوگا۔ آپ ان کو یہاں داخل کرا دیں، میں کسی نہ کسی طرح اس کے لیے قرنیے حاصل کرتا ہوں۔ پرانے نکال کر نئے لگا دیے جائیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا، مگر آپ پیسوں کا سوچ لیں۔ اس کی فکر مت کریں، ہم ابھی 10,000 یہاں جمع کرا دیتے ہیں۔ میں نے جیب سے 20,000 کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ لیں۔ آپ یہ رقم ادھر جمع کروا دیں کیشیئر کے پاس، کمرہ آپ کو وہ دے دے گا۔ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ یہ آدمی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ڈاکٹر یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی داخل ہوا۔ اس کی صورت مجھے جانی پہچانی نظر آ رہی تھی۔ کیا حال ہے ڈاکٹر؟ کوئی خاص معاملہ ہے کیا؟ او آئیے۔ کہاں تھے آپ ڈاکٹر سیفی؟ ان کے لیے ہمیں کسی آدمی کا قرنیہ چاہیے۔ بہت پریشان ہیں یہ لوگ، پہلے بھی ان کو قرنیہ لگایا گیا تھا مگر وہ کام نہیں کر سکا، یہ آپریشن دوبارہ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر سیفی ایک دم آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی اس نے آبی کو دیکھا اس کا رنگ بدلنے لگا۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ کہہ کر وہ فوراً ہی پیچھے مڑنے لگا تو ایک دم میرے ذہن میں ماضی کی کئی یادیں ابھر آئیں۔ ڈاکٹر سیفی کو میں نے لاہور میں شفا بار کلینک میں آتے دیکھا تھا۔ اس کے دھمن سے بہت پرانے تعلقات تھے، اور ابھی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آبی کی آنکھوں کا آپریشن کس نے کیا تھا۔ ظہیر تو محض اس کا ضامن تھا، اسے پولیس سے چھڑوانے میں اس نے اہم کام سر انجام دیا تھا، مگر ڈاکٹر سیفی وہاں کیا کر رہا تھا؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ذرا اس کیس پر نظر تو ڈالیں۔ ڈاکٹر نے کہا، مگر وہ رکا نہیں۔ دروازے تک جا پہنچا تو میں نے ایک دم پیچھے سے جا کر اس کی گردن ناپ لی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ذرا اس کیس کو دیکھ لو، تمہارے نشتر نے جو کام کیا ہے وہ دیکھو گے نہیں؟ سیفی ایک دم رک کر مجھے غور سے دیکھنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن میرے ہاتھ سے چھڑا لینی چاہی، مگر میں پوری قوت سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت میں لا چکا تھا۔ میرا پنجہ اس کے چہرے پر پڑا تو وہ الٹ کر دیوار میں جا لگا۔ بدماش، تم خود کو ڈاکٹر کہتے ہو؟ تاہیے یہ دروازہ بند کر دو، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تاہیے نے میرے حکم کی تعمیل کی اور پلٹ کر بولا، اس کو باندھ لو، اگر یہ کام اس نے کیا ہے تو یہ اس کی قیمت بھی بھرے گا۔ ہاں، تم ڈاکٹر دھمن کے یار ہو، شفا بار میں بھی میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرا کسی شفا بار سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، مگر میں تم سے سچ کہلوا کر ہی رہوں گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
چھوڑ دینے، یہ ہمارے بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، ہمارے کلینک کی 100 طرح سے مدد کرتے ہیں۔ تم چپ رہو ڈاکٹر، اس ڈاکٹر سیفی سے تو پوچھ لینے دو کہ آبی پر اس نے نشتر کب چلایا تھا۔ بولو، کیا کہتے ہو تم؟ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، میں کسی آپی کو نہیں جانتا۔ ڈاکٹر سیفی کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ تم خود ہی مانو گے کہ اس آپی کو تم کب سے جانتے ہو؟ میں کسی آپی کو نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے یہ، مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کرو۔ ہاں، تم سے ہم سوچ کر ہی تو بات کر رہے ہیں۔ دیکھو ڈاکٹر، یہی ہے وہ آدمی جس نے آبی کے قرنیے نکال لیے، اسی نے اس کو تہہ خانے میں ڈالا اور اب ہم زہیر کی وجہ سے اس کو نکال کر یہاں لے آئے ہیں۔ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ مجھے یقین نہیں آتا، کوئی ڈاکٹر کسی کو اندھا نہیں کر سکتا۔ یہ کرتا رہا ہے، یہ ایک آدمی نہیں ہے، پورا گروہ ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر دھمن اس وقت کہاں ہے۔ بتا سیفی، میں تجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا بازو مروڑ کر کندھے سے لگا دیا۔ مجھے بتا دے کہ یہ سب کچھ تم نے کیسے کر لیا؟ میرے دوست کو اندھا کر دیا اور خود تم مزے سے کیس دیکھتے پھر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کا دھیان رکھتا ہی ہے، اس ڈاکٹر کا۔ ہاں تو پھر تم یوں نہیں مانو گے۔ یہ کہہ کر میں نے پستول نکال لیا۔ یہ بغیر آواز کے کام کرتا ہے بچے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بتاؤ مجھے کہ اس کام کے تجھے کتنے پیسے ملے ہیں اور ڈاکٹر دھمن کہاں ہے؟ تاہیے نے دوسرے ڈاکٹر کو نرخے میں لے لیا۔ وہ بیچارہ کرسی پر گر گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ڈاکٹر دھمن اور عالیہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات غلط طور پر پھیلائی تھی کہ وہ لاہور چلے گئے ہیں۔ سیفی نے پستول کی زد میں آ کر ہمیں سچی بات بتا دی۔ اچھا، اس آبی کا آپریشن تم نے کتنے پیسے لے کر کیا تھا؟ مجھے ڈاکٹر دھمن نے 20,000 روپے دیے تھے۔ کہتا تھا کہ میں اس آدمی کے قرنیے نکال دوں، کسی کو یہ تحفتاً دینا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر سیفی اب سیدھی راہ پر آ رہا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اور تم نے 20,000 روپے لے کر ایک آدمی کو بالکل اندھا کر دیا، یہی کیا ہے نا تم نے؟ وہ چپ ہو گیا۔ اس کی گردن ڈھلک سی گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ یوں پکڑا جائے گا۔ مجھے اس کے پلٹ جانے کے انداز سے ہی شک ہو گیا تھا، اور اب وہ خود بول رہا تھا کہ اس کے نشتر نے کیسا کام کر دیا تھا۔ آبی اس وقت تک بالکل خاموش تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ بات سنی، وہ میز سے اٹھا اور درمیان کی 2 کرسیوں سے ٹکرا کر وہ میری طرف بڑھا۔ یہ پستول مجھے دے دے ہاشم خان، میں خود اس کی دونوں آنکھیں نکال دوں گا، میں اسے بھی اندھا کر دوں گا۔ نہیں آبی، اسے ایک اور قیمت دینی ہوگی، اپنے دونوں قرنیے اس کو ہارنے ہوں گے۔ ڈاکٹر قوی، اس کو ہمارے سامنے لٹا کر اس کے دونوں قرنیے نکال دو، اس سے کم پر بات نہیں ہو سکتی، یہی اس کی سزا ہے۔ اور میری بات غور سے سنو، تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سیفی کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ کیسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اور اس کے کرم اسے کھینچ کر کہاں سے کہاں لے آئے ہیں۔ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے ڈاکٹر سیفی، یہ ہمارا حکم ہے۔ قوی صاحب، یاد رکھیں، اگر آپ نے ہم سے تعاون نہ کیا تو آپ بھی سمجھیں کہ اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے، ہم پولیس کو اطلاع دیں گے، ایسے کمنگر نہیں ہیں ہم۔ برتن بجا کر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا آپریشن ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ نہیں، میں یہ کام کسی بھی طرح نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، تاہیے اس کو باندھ کر ڈال دو، ان دونوں کو۔ یہ کام ہم کسی تیسرے ڈاکٹر سے بھی کروا سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا، قوی صاحب کو یہ آپریشن کرنا ہوگا۔ تاہیے نے یوں کیا کہ جیب سے رومال نکال کر سیفی کے منہ پر ڈالنا چاہا، مگر وہ بدک گیا۔ عین ممکن تھا کہ وہ شور مچا دیتا، مگر تاہیے نے جیب سے اپنا خاص رومال نکال کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے رومال کے کنارے سیفی کی گردن سے جھپٹے تو وہ بے ہوش ہونے لگا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ اس کا حال تم دیکھ رہے ہو نا، یہی کیفیت تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اس کو اسی حال میں پکڑ کر آپریشن کر ڈالو۔ میں نے ڈاکٹر قوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں، مگر ایک نرس کو اندر بلانا ہوگا۔ اس کی فکر نہ کرو، اسے ہم بلوا لیں گے، اس کو آپریشن ٹیبل پر ڈال دو۔ یہ کہہ کر میں نے تاہیے کی مدد سے سیفی کو اٹھا کر میز پر ڈال دیا۔